अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हम हमारे तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए आज एक नए सबक की शुरुआत करते हैं और ये हमारा नया सबक है जमात हफ्तुम का मजमून तारीख का मराठा हुकूमत की तौसी। इस सबक से मुताल्लिक आज हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। इस सबक में कई बातें बताई गई है। सबसे अहम यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मराठा हुकूमत किस तरह बढ़ी, उसका फैलाव किस तरह हुआ, ये सब आज हम इस सबक में देखेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सबक की शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको तस्वीर में 3 तस्वीर नज़र आ रही है। पहली मुग़ल दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीर में, दूसरे मराठा और तीसरा एक नक्शा दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में ऐसा था कि मुग़ल जो सल्तनत थी वो काफ़ी बड़ी थी और मुग़लों का दबदबा बेहतर था। मराठे इनसे पीछे हटते थे और अपनी हिफाजत उनसे किया करते थे। लेकिन आगे मराठों ने चढ़ाई की और मुग़लों ने अपना बचाव किया और धीरे धीरे मराठा हुकूमत बढ़ती चली गई। जैसा कि आप नक्शे में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मराठा हुकूमत जो है तो बढ़ गई है वहाँ पर। ये सब 18वीं सदी के निस्फ में हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि 1701 से लेकर 1799 तक का जो पीरियड था वो 18वीं सदी का है। और उसके बीच में यानी 1750 के बाद से ये काम मराठों का जो बढ़ना था, मराठा हुकूमत का बढ़ना था, ये सब शुरू हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे शाहू महाराज की रिहाई, कि शाहू महाराज किस तरह से मुग़लों के कब्ज़ों से आज़ाद हुए। उस वक्त जब शहंशाह औरंगज़ेब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जो लड़के थे उनमें जो है रसाकसी शुरू हो गई, यानी तख्त पर बैठने के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उस वक्त जो शहज़ादा आलम थे, शहज़ादा आज़म, वो जुनूब में थे और शाहू महाराज उनके कब्ज़े में थे। अब जुनूब से ये दिल्ली की तरफ रवाना हुए ताकि वो भी तख्त पर बैठ सके, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि अगर महारानी ताराबाई को, अगर शाहू महाराज को छोड़ दिया जाए तो वो महारानी ताराबाई और शाहू महाराज में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाहू महाराज को रिहा कर दिया ताकि ये आपस में लड़े और लड़ने के बाद ये जो है तो मराठा हुकूमत जो है तो कमज़ोर हो जाए। लेकिन बात आप लोगों को ये समझना चाहिए कि महारानी ताराबाई कौन थे और शाहू महाराज से वो क्यों लड़ती थी। तो इससे पहले वाले सबक में ये बताया गया है कि महारानी ताराबाई जो थी वो छत्रपति राजाराम की बीवी थी और शाहू महाराज छत्रपति संभाजी के बेटे थे। तो ताराबाई का मानना ऐसा था कि उनका जो छोटा लड़का था वो हुकूमत करेगा मराठा हुकूमत पर, जबकि संभाजी के जो लड़के थे शाहू महाराज, वो चाहते थे कि वो खुद हुकूमत करे। तो इस तरीके से यानी आपसी ख़ानदान में ही जो है तो ये झगड़ा शुरू हो गया था। यहाँ पर एक बात और ये समझना ज़रूरी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संभाजी थे और राजाराम,
یہ دو لڑکے تھے. تو ان دونوں میں سے چھترپتی سمبھاجی کے بعد چھترپتی شاہو مہاراج بنے راجا. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب چھترپتی شاہو مہاراج آلریڈی راجا بنے ہوئے تھے تو تارا بائی کو لگا کہ نہیں، ان کا لڑکا جو آگے چل کر اسی نام کا ہے، چھترپتی شیواجی نام کے جو تھے، لیکن وہ بہت چھوٹے تھے ابھی، تو وہ راجا بننا چاہیے. اس وجہ سے جو ہے تو دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی. تو یہی سب جو ہے تو آگے ہم دیکھیں گے ابھی کیا ہوتا ہے. شاہو مہاراج کی تاج پوشی ہے نا. اور جیسے ہی شاہو مہاراج کو رہائی ملی تو شاہو مہاراج مہاراشٹر میں آئے، واپس آئے مہاراشٹر میں. اور اس کے بعد کچھ مراٹھا سردار ان سے ملے، لیکن تارا بائی نے چھترپتی کے عہدے کے لیے شاہو مہاراج کا حق تسلیم نہیں کیا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہو مہاراج جو شمبھاجی کے لڑکے تھے وہ تخت پر بیٹھے. وہ اپنے لڑکے کو تخت پر بیٹھانا چاہتی تھی. اس لیے ضلع پونا میں بھیما ندی، جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ندی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، تو یہ بھیما ندی ہے. وہاں پر ایک مقام تھا کھیڑ. کھیڑ کے مقام پر تارا بائی اور شاہو مہاراج کی فوجوں میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں شاہو مہاراج کو فتح ملی اور انہوں نے ستارا پر قبضہ کر کے، ستارا جو نقشے میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پر بلو کلر کا ہلکا سا نشان دکھائی دے رہا ہے مہاراشٹر کے اندر، وہ مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے ابھی. تو وہاں پر ستارا میں انہوں نے اپنی تاج پوشی کروائی. اب وہ راجا بن گئے یہاں کے، اور مراٹھا حکومت کی جو راجدھانی تھی اب ستارا جو ہے تو بن گئی. اس طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے شاہو مہاراج رہا ہوئے، مہاراشٹر واپس آئے. واپس آنے کے بعد تارا بائی اور شاہو مہاراج کی فوجوں میں لڑائی ہوئی اور شاہو مہاراج جیت گئے اور انہوں نے اپنی تاج پوشی کروائی. جیسا کہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ تارا بائی اور شاہو مہاراج کے درمیان کیوں لڑائی ہوتی تھی. یہ لڑائی کچھ دنوں تک چلتی بھی رہی اور 1710 میں رانی تارا بائی نے پنہالہ کا جو قلعہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، پنہالہ فورٹ، وہاں پر اپنے کمسن بیٹے یعنی اپنے چھوٹے بیٹے کو انہوں نے، جس کا نام تھا چھترپتی، جن کا نام تھا شیواجی دوم، ان کو جو ہے چھترپتی بنانے کا اعلان کیا. اسی وقت سے مراٹھا شاہی میں ستارا کے علاوہ کولہاپور کی آزاد ریاست بھی جو ہے تو وجود میں آئی. اور شاہو مہاراج کے طویل عمر مغلوں کی چھاؤنی میں گزری، اس لیے انہیں مغلوں کی سیاست کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. مغلوں اور بالخصوص شمالی بھارت کی سیاست کے داؤ پیچ ان کی سمجھ میں آ گئے تھے. مغلوں کی طاقت اور کمزوریوں سے وہ واقف تھے کہ مغلوں کی کون کون سی کمزوریاں ہیں، مغلوں کی طاقت کیا ہے، اور شمالی بھارت میں کیا کیا ہوتا ہے، تمام چیزوں سے وہ واقف تھے. اس کے علاوہ مغل دربار کے بااثر لوگوں سے بھی ان کا تعارف ہو چکا تھا، یعنی وہ مغل دربار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سے بھی، ان کو بھی وہ جو جانتے تھے شاہو مہاراج. اس لیے بدلتے حالات میں مراٹھوں کی سیاست کا رخ طے کرنے میں ان سب باتوں کو بہت فائدہ ہوا. انہیں جو ہے تو فائدہ ملا یہ تمام چیزوں سے. کئی سالوں تک وہ مغلوں کے قبضے میں تھے، اس لیے انہوں نے یہ سب چیزوں کا فائدہ اٹھایا اور تمام چیزوں سے وہ واقف ہوئے. جیسا کہ آپ لوگ تصاویر میں سب دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف ستارا ہے، ایک طرف کولہاپور ہے. ستارا میں جو ہے تو شاہو مہاراج نے اپنی راجدھانی بنایا تھا، لیکن اسی کے نیچے جو کولہاپور ہے وہاں پر
تارابائی تھی، تو تارابائی نے اپنی ریاست الگ سے بنا لی تھی اپنے علاقے، اور وہاں پر ان کے جو چھوٹے لڑکے تھے تارابائی کے، انہوں نے اس کو راجا بنا دیا کہ اب چھترپتی یہ رہیں گے، جبکہ جو انہی کے شاہو مہاراج جو تھے سمبھاجی کے لڑکے، انہوں نے اپنا کام الگ کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو خاندان میں چل رہی تھی۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے اب کہ مراٹھوں کو یہ پتہ ہو گیا تھا کہ اورنگزیب ان کی حکمت عملی کیا ہے، اورنگزیب کس طرح سے مراٹھا حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ سمجھ چکے تھے۔ تو انہوں نے ایک حکمت عملی تیار کی، ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ ہم مغلوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی حکومت کو بھی جو ہے تو دھیرے دھیرے بڑھائیں۔ اب مغلوں کی حفاظت اس لیے کیونکہ مغلوں کے اوپر باہر کے ملک سے بہت سارے لوگ اور اندرونی لوگ بھی لڑائیاں مغلوں سے کیا کرتے تھے۔ اس وقت تو مغل حکومت بہت بڑی تھی، اس لیے مراٹھوں نے سوچا کہ ہم ان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنا کام کریں گے، یعنی اپنی حکومت کو بھی جو ہے تو ہم بڑھائیں گے، یعنی نئی عبادت گاہ بنانے سے جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب پرانی عبادت گاہ کو دوبارہ تعمیر کرنے پر بھی ملتا ہے۔ یہی اصول مراٹھوں کی اس نئی حکمت عملی کی بنیاد تھی، یعنی کہ ہم اپنی حکومت کو، جو ہماری حکومت ہے، ہم اس کو ہی بڑھائیں گے دھیرے دھیرے مغلوں کی حفاظت کرتے ہوئے، تو ہمارا اثر و رسوخ بھی بڑھے گا اور آگے ہم کو فائدہ بھی ہوگا۔ ایسی حکمت عملی انہوں نے تیار کی۔ مغلوں کو جس طرح سے شمال مغرب میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں، شمال مغرب میں پاکستان ہے اور افغانستان ہے، تو اس طرف سے، اور افغانستان کے نیچے ادھر پاکستان کے بازو میں ایران ہے، تو وہاں سے بہت ساری جو طاقتیں تھیں وہ آتی تھی اور ہندوستان پر حملہ کرتے تھے، مغلوں پر حملہ کرتے تھے۔ اسی طرح پٹھان، راجپوت، جاٹ، روہیلے، یہ لوگ بھی جو ہے تو مغلوں کو ستاتے تھے، بار بار حملہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے مغل جو طاقت تھی وہ اندرونی طور پر کمزور ہو رہی تھی، اور اس کے لیے دہلی کو، یعنی جو مین حکومت تھی مغلوں کی، ان کو مراٹھوں کی مدد کی ضرورت تھی، اور مراٹھوں نے یہی کیا کہ ان کی مدد کی، یعنی مغلوں کی مدد کی، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری سہولیات ان سے حاصل کی، اور اپنی حکومت کو بھی جو ہے تو بڑھاتے چلے گئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بالاجی وشوناتھ کون تھے اور انہوں نے کیا کام کیے۔ تو جب شاہو مہاراج قید سے آزاد ہوئے، مغلوں کی قید سے، تو انہوں نے بالاجی وشوناتھ کو پیشوا بنایا، یعنی مین آدمی جو ہے تو بنایا، تاکہ وہ حکومت کو جو ہے تو سنبھال سکے۔ اور بالاجی کا جو تعلق تھا، آپ لوگ بیچ والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بالاجی وشوناتھ کو، ان کا تعلق جو ہے کوکن کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے شری وردھن، وہاں کے یہ رہنے والے تھے۔ وہ بہت ہی فرض شناس، یعنی بہت ہی ایمانداری سے اپنا کام کیا کرتے تھے، تجربے کار بھی تھے۔ اس نے کئی سرداروں کو اس بات پر منوایا کہ، یقین دلایا کہ شاہو مہاراج جو ہیں وہ مراٹھا حکومت کے اصل وارث ہے نا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت سے بھی کام کیے۔ کانہو جی آنگرے، جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، کانہو جی آنگرے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ تو کانہو جی آنگرے جو ہے مراٹھا بحری بیڑے کے سربراہ تھے، یعنی بڑے تھے، اور ابھی وہ تارابائی کی حمایت میں تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تارابائی کی حمایت کر رہے تھے، جبکہ بالاجی وشوناتھ شاہو مہاراج کی حمایت کر رہے تھے۔ اب دونوں میں لڑائی ہونے والی تھی، لیکن بالاجی وشوناتھ نے ایسا نہیں کیا۔ بالاجی وشوناتھ نے کانہو جی آنگرے کو
اپنی باتوں سے سمجھا لیا، اور اس وجہ سے دونوں کی حمایت جو ہے تو شاہو مہاراج کو حاصل ہو گئی، یعنی کانوجی آنگرے بھی جو ہے تو شاہو مہاراج کی حمایت کرنے لگے۔ بحری بیڑے کا مطلب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں ہمارے سمندر کے اندر، جو ہماری سمندری جو سرحدیں ہیں ان کی جو حفاظت کی جاتی ہے وہ بحری بیڑوں کی مدد سے کی جاتی ہے۔ اس وقت شیواجی مہاراج نے بھی کئی بحری بیڑے جو ہے تو تعمیر کروائے، اور اس کے بعد سمبھاجی مہاراج آئے، پھر شاہو مہاراج آئے، تو انہوں نے بھی جو ہے تو بحری بیڑوں کی حفاظت کی۔ اور اس کے جو ابھی سربراہ تھے وہ کانوجی آنگرے تھے، لیکن وہ تارا بائی کے اس میں چلے گئے تھے، لیکن بالاجی وشوناتھ نے ان کی حمایت جو ہے تو شاہو مہاراج کے لیے ان کو راضی کر لیا۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ چوتھائی کیا ہوتا ہے اور سردیش مکھی کیا ہوتا ہے نا۔ چوتھائی اور سردیش مکھی کا پروانہ، یعنی اس کی اجازت کا مل جانا۔ سب سے پہلے ہم چوتھائی اور سردیش مکھی کی جو ہے تو بات سمجھیں گے۔ چوتھائی یعنی محصول کا ایک چوتھائی حصہ، یعنی جتنی بھی چیز ہے ہمارے پاس، جتنا ٹیکس ہے اس کا ایک حصہ یعنی چوتھائی، اور سردیش مکھی یعنی کہ اس کا 10واں حصہ۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اگر پورا ایک چیز ہے تو اس کا ایک چوتھائی یعنی 4 میں سے 1 وہ چوتھائی کہلائے گا، اور سردیش مکھی یعنی اس کا 10واں حصہ، یعنی ایک چیز کے 10 حصے کر کے ایک حصہ دینا، یہ ہوا سردیش مکھی کا مطلب۔ تو یہ جو ہے اس وقت رائج تھا، ٹیکس بھی ملتا تھا، تو وہ جس کی حکومت ہوتی تھی اس کو دیا جاتا تھا۔ یہ سب باتیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہاراشٹر میں شاہو مہاراج کا تخت مضبوط کرنے کے بعد بالاجی نے شمال کی سیاست کی جانب توجہ دی، اور شہنشاہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد دہلی میں تو افراتفری مچ گئی تھی۔ دہلی آپ لوگ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر افراتفری مچی ہوئی تھی کہ اب کون حکومت کرے گا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، وہاں پر عبداللہ حسن اور حسین علی نامی سید برادران کا تسلط قائم ہو گیا تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، عبداللہ حسن اور حسین علی، یہ دونوں نے وہاں پر جو ہے تو حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ ان دونوں کی مدد سے بالاجی نے 1719 میں مغل بادشاہ سے دکن کے مغل علاقوں میں کچھ جگہوں پر چوتھائی اور کچھ جگہوں سے سردیش مکھی وصول کرنے کا پروانہ حاصل کر لیا تھا، یعنی ہم وہاں کی حفاظت بھی کریں گے دکن کے کچھ علاقوں کی، اور وہاں سے آپ لوگ ہمیں ٹیکس کی صورت میں چوتھائی اور سردیش مکھی دینا، ایسی اجازت جو ہے تو شاہو مہاراج کے بالاجی وشوناتھ نے وہاں سے حاصل کر لی تھی۔ یہی جو ہے تو یہاں دکھایا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو 3 تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ ایک تصویر میں آپ لوگوں کو بالاجی وشوناتھ نظر آ رہے ہیں، دوسری تصویر میں آپ لوگوں کو باجی راؤ اول نظر آ رہے ہیں، اور ایک نقشہ دیا ہوا ہے۔ تو بالاجی وشوناتھ کے بیٹے تھے باجی راؤ اول، ہے نا۔ تو جب بالاجی وشوناتھ کا انتقال ہو گیا تو شاہو مہاراج نے باجی راؤ اول کو پیشوا بنایا۔ آپ لوگ باجی راؤ اول کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کب بنے پیشوا؟ یہ 1720 میں جو ہے تو پیشوا بنائے گئے، اور ان کی پیشوائی کے 20 برسوں میں مراٹھا حکومت کافی مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے مراٹھا حکومت کو بڑھانے میں کافی اہم کردار ادا کیا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں کس طرح سے مراٹھا حکومت بڑھ گئی تھی۔ آپ لوگوں کو تصویر میں یہاں پر نظر آ رہا ہے، وہ ایک تصویر جو پہلی والی ہے ان کا نام ہے نظام الملک، ہے نا، اور
दूसरी जो तस्वीर है वो है चार मीनार की, जो हैदराबाद में है। तीसरी जो है तो पालखेड़ है। तो होता ये है कि जब बाजीराव अव्वल बन जाते हैं पेशवा, उसके बाद मुगल बादशाह फर्रुख शेर, इन्होंने निज़ामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बनाया था। फिर क्या हुआ, वो हैदराबाद में अपनी ही हुकूमत बनाने लगे, नई हुकूमत, अलहदा हुकूमत। बादशाह ने मराठों को दक्कन में चौथाई और सरदेशमुखी तो हासिल करने की परवानगी दे दी थी, लेकिन निज़ामुल मुल्क ने उन्हें मना कर दिया। इस वजह से लड़ाई शुरू हो गई और पूना परगना के कुछ हिस्से जो है तो इसने जीत लिए, है ना। बाजीराव अव्वल ने निज़ाम को पसपा करने के लिए, यानी उससे लड़ने के लिए, औरंगाबाद से करीब एक पालखेड़ का, आप लोगों को नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का एक डॉट नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो वो वहाँ पर इन दोनों के दरमियान जंग होती है। और इस जंग में औरंगाबाद से करीब पालखेड़ के मुकाम पर निज़ाम को शिकस्त तो हो जाती है। निज़ाम जो निज़ामुल मुल्क आपको नज़र आ रहा है उसकी शिकस्त हो जाती है और बाजीराव अव्वल जो है तो जीत जाते हैं और फिर उन्हें जो है तो चौथाई और सरदेशमुखी हासिल करने का हक दे दिया जाता है। बाजीराव ने समझ लिया था कि मुगल कुव्वत को कमज़ोर हो जाने की वजह से शुमाल में मराठा हुकूमत बढ़ सकती है और शाहू महाराज ने इस ख्याल की हिमायत भी जो है तो की थी। यही जो है तो यहाँ पर बताया गया। अब धीरे धीरे बाजीराव जो है तो आगे की तरफ बढ़ रहे थे और वो अब गए मालवा की तरफ। मालवा जो मौजूदा मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, वो उस वक्त मुगलों के कब्ज़े में था और बाजीराव ने अपने भाई चीमाजी अप्पा को उनकी क़यादत में, यानी चीमाजी अप्पा की क़यादत में मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे और उदयजी पवार को मालवा भेजा। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि इन लोगों को जो है तो उसने, यानी बाजीराव ने मालवा भेजा और जाकर अपनी खुद की फ़ौजी जो छावनियाँ थी, जो चौकियाँ थी, उनको मजबूत किया ताकि आगे मुगलों से लड़ाई कर सके। अब बात आती है बुंदेलखंड की, है ना। बुंदेलखंड की बात आती है। मौजूदा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूबों में झांसी, पन्ना सागर वगैरह शहरों के आसपास का इलाका यानी कि बुंदेलखंड, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर झांसी, पन्ना सागर वगैरह शहरों के जो आसपास का इलाका था उसे बुंदेलखंड कहा जाता था। और बुंदेलखंड के जो राजा थे छतरसाल ने, उनका नाम था छतरसाल, उन्होंने अपनी आज़ाद हुकूमत कायम कर ली थी। इलाहाबाद के मुग़ल सूबेदार मोहम्मद खान बनगश ने बुंदेलखंड पर हमला करके राजा छतरसाल को शिकस्त दे दी। तब छतरसाल ने बाजीराव से मदद की दरख्वास्त की। आप समझिए कि छतरसाल वहाँ के राजा थे बुंदेलखंड के, और मुग़ल जो सूबेदार था उसने, खान बंगश ने, उसने वहाँ पर हमला किया और छतरसाल को शिकस्त दे दी। छतरसाल ने जो मराठा राजा था बाजीराव को, और राजा बोल रहा हूँ पेशवा को, बाजीराव पेशवा को बुलाया। बाजीराव बड़ी फौज के साथ बुंदेलखंड आए, उन्होंने बनगश को शिकस्त दी। छतरसाल ने बाजीराव की इज्जत अफजाई की। इस तरह मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड पर भी अपनी बालादस्ती कायम कर ली, अपना रुआब कायम कर लिया, अपनी बढ़त को जो है तो वहाँ पर बढ़ाया। बाजीराव ने बादशाह से मालवा की सूबेदारी मांगी। बादशाह ने इस मुतालबे को नामंजूर कर दिया। इसलिए बाजीराव दिल्ली पर हमला करने की नीयत से 1737 में दिल्ली की सरहद पर पहुंच गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर
دکھائی گئی ہے کہ انہوں نے وہاں پر بادشاہ سے، جو مغل بادشاہ تھے وہاں پر، ان سے کہا کہ اب ہمیں یہاں کی صوبے داری دی جائے مالوا کی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے جو ہے تو ان سے جنگ کرنے کے لیے سرحد پر پہنچ گئے وہاں پر۔ یہاں آپ لوگوں کو ایک لڑکا نظر آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں، جب 76 سال نے مدد کے لیے باجی راؤ کو خط لکھا، اس خط میں اس نے لکھا کہ جوگت آہ گنجیدر کی وہ گت آئی ہے آج، باجی جان بندیل کی باجی راکھو لاج۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میری حالت اس ہاتھی کی سی ہے جس کے پاؤں کو مگرمچھ نے پکڑ رکھے ہیں، میں بڑی مصیبت میں ہوں، اب میری لاج رکھنے والا تو ہی ہے۔ ایسا ایک لیٹر، ایسا ایک خط باجی راؤ کو جو ہے تو یہ 76 سال جو ہے تو بھیجتے ہیں کہ آپ میری مدد کے لیے جو ہے تو آپ آؤ، یہاں ایسا دکھایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بھوپال کی لڑائی ہوتی ہے۔ باجی راؤ کے حملے کی وجہ سے بادشاہ پریشان ہو اٹھا تھا، اس نے دہلی کی حفاظت کے لیے نظام کو بلوا لیا۔ نظام ایک بڑی فوج کے ساتھ باجی راؤ کے خلاف چل پڑا اور باجی راؤ نے بھوپال میں سے شکست دے دی نظام کو۔ نظام نے بادشاہ سے مراٹھوں کو مالوا کی صوبے داری کا پروانہ دلوانے کی حامی بھر لی، ہے نا۔ نظام نے کہا کہ بادشاہ صاحب، بادشاہ سلامت، آپ انہیں جو ہے تو مالوا میں جو یہ لوگ مانگ رہے ہیں چوتھائی اور صوبے داری کے لیے، تو ان کو یہ اجازت نامہ آپ دے دو۔ اس طرح سے پھر ان کو جو ہے تو یہاں پر صوبے داری مل جاتی ہے۔ تو یہ ہے بھوپال کی لڑائی۔ اب ہم دیکھیں گے پرتگالیوں کی شکست، یعنی باجی راؤ نے پرتگالیوں کو بھی جو ہے تو شکست دی۔ پرتگالی کون تھے؟ پرتگالی جو ہے پرتگال سے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر آ کر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ کوکن کا جو ساحلی پٹہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس طرف وسئی تھانہ کے علاقے تھے، ان علاقوں پر جو ہے تو پرتگالیوں کے قبضے تھے۔ پرتگالی اپنی رعایا پر ظلم کرتے تھے۔ باجی راؤ نے پرتگالیوں کو شکست دینے کے لیے اپنے بھائی چیما جی اپا کو وہاں پر روانہ کیا۔ انہوں نے تھانہ اور آس پاس کے علاقے کو فتح کیے اور 1739 میں انہوں نے وسئی کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، یعنی وسئی کے قلعے کو گھیر لیا۔ یہ نہایت مضبوط قلعہ تھا اور پرتگالیوں کے پاس شاندار توپیں تھی، لیکن چیما جی نے مسلسل محاصرے کے ذریعے پرتگالیوں کو پناہ حاصل کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے وسئی کا قلعہ اور پرتگالیوں کا بہت سا علاقہ مراٹھوں کے قبضے میں آ گیا۔ یعنی چیما جی اپا نے، جو باجی راؤ کے بھائی تھے، وہ وسئی جاتے ہیں، وہاں پر قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں پرتگالی لوگ کہ ان کی پناہ میں آنے کے لیے، یعنی ان کی مدد کے لیے کہ ہم آپ کے انڈر میں رہیں گے، ایسا جو ہے تو لوگ طے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے علاقے جو ہے مراٹھوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر باجی راؤ کی موت کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کی موت کب اور کیسے ہوئی۔ ایران کے جو بادشاہ تھے نادر شاہ، انہوں نے بھارت پر حملہ کر دیا تھا اور اس وقت باجی راؤ شاہو مہاراج کے حکم سے بری فوج کے ساتھ، یعنی زمینی فوج کے ساتھ شمال کی جانب جو ہے تو نکلے اور برہان پور تک جب یہ پہنچے، اس وقت نادر شاہ اور ان کی فوج دہلی سے بڑی دولت سمیٹ کر اپنے وطن واپس لوٹ چکی تھی اور اپریل 1740 کو نرمدا ندی کے کنارے راویر کھیڑی کے مقام پر باجی راؤ کی موت ہو گئی۔ باجی راؤ ایک عمدہ سپاہی تھے اور اپنی بہادری کی بنا پر انہوں نے شمالی بھارت میں مراٹھا حکومتوں کو بڑھایا، مراٹھا طاقت کو کل ہند سطح پر یعنی پورے ہندوستان میں
ایک مضبوط طاقت کی حیثیت سے مقام دلوایا۔ انہی کے دور میں شندے، ہولکر، پوار اور گائیکواڑ جیسے خاندانوں نے عروج حاصل کیا۔ یعنی باجی راؤ ایک بہتر سپہ سالار تھے، اچھے سپاہی تھے، اور بہت ساری اچھی ان کی حکمت عملیاں تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے تو ان کے اندر موجود تھی۔ یہی جو ہے تو یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ یہ سبق یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اس کے سوالات کے جوابات ہے، مشق بھی دی گئی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سبق کا جو یوٹیوب کا لنک ہے اس کو اوپن کر کے آپ لوگ بار بار یوٹیوب میں اسے دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو سیو کر سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں آسانی ہو اس کے اندر۔ اور دشواری اگر کچھ آتی ہے تو اپنے استاد سے رابطہ قائم کیجئے اور اپنی مشکلات کا حل کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں کہ اس سبق کے تمام ہی جو پوائنٹس تھے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس سبق کے آخر میں بہت ساری مشق دی ہوئی ہے، سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا کام جو ہے تو اس کو کرنا ہے۔